अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नादरन सारी हाजिर खिदमत हैं और आपके लिए हम एपिसोड लेकर आए हैं। हमारी सूरह बकरा चल रही है, 12 आयतें हम कर चुके हैं और आज हम आयत नंबर 13 से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो आइए पहले हम तिलावत सुन लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आइए हम इसका तर्जुमा करते हैं। आयत नंबर 13 से आज हम शुरू करेंगे। तो आयत नंबर 13 में है, पहले हम इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन समझेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह इसकी तशरीह होगी। व इज़ा, वा और इज़ा जब, इज़ा जो है इसके के माने होते हैं जब, ये टाइम को बताता है। क़ीला, क़ीला कहा जाता है। किससे कहा जाता है? लहुम, उन लोगों से। लहुम उनसे। हुम कौन है? ये हुम की ज़मीर जारी है मुनाफिकीन पर, जिनका पहले से जिक्र चल रहा है। तो जब उनसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आमीनू, आमीनू ये पहले अम्र है। अब आमीनू ईमान लाओ। अब देखें फर्क होता है। अगर कभी कभी आपको नजर आएगा आमनू तो उसका मतलब होगा वो ईमान लाए, और जब ये है आमीनू तो इसमें हुक्म दिया जा रहा है कि ईमान लाओ। और इसका रूट वर्ड होगा हमजा मीम नून। अच्छा, फिर है कमा, कमा जैसा कि आमना ईमान लाए। कौन ना ईमान लाया? अन्नासु लोग, अन्नासु फाइल हो गया। कमा जैसा कि आमना नास ईमान लाए लोग। कालू तो वो कहते हैं, काफालाम इसका रूट वर्ड है। कालू वो कहते हैं, कौन कहते हैं? मुनाफिकीन कहते हैं जवाबन। आ क्या, आ जो है ये हमजा इस्तफहाम कहलाता है, क्वेश्चन के लिए आता है। आ क्या नुमिनु, नुमिनु ये फेल मजारे है। यहाँ पे हम ईमान लाए, हमजा मीम नून इसका रूट वर्ड है। कमा जैसा कि आमना ईमान लाए। अस्सुफहाउ, अस्सुफहाउ इसका रूट वर्ड होगा सीन फा और हा। अला खबरदार हो जाओ। अब देखिए ये पहले भी ये वर्ड आया है जब अलिफ हमजा हो और उसके साथ जबर हो और फिर लाम अलिफ हो, अला, तो ये एक वर्ड हो जाता है और इसके मतलब होते हैं खबरदार हो जाओ। ये इसको कहते हैं हर्फे तंबीह। अल्लाह खबरदार हो जाओ। इन्नहुम, इन्ना, इन्ना जो है ये हर्फ मुशब्बह बिल फेल है और ये ताकीद के लिए आता है और इसम पे आता है। इन्नहुम बेशक वो, हुमुस सुफहाउ, इसमें देखिए वही हसर का मफहूम है कि हुमुस सुफहाउ, कि वही
بے وقوف ہیں. صفی کی جمع ہوتی ہے صفحا، اور یہاں پہ جو ہے وہ منافقین کو کہا جا رہا ہے کہ وہی بے وقوف ہیں. جو ایمان والوں کو بے وقوف کہتے ہیں وہ خود ہی بے وقوف ہیں. اور لیکن لا نہیں یعلمون وہ جانتے. لا جو ہے یہ حرف نفی ہے، اور یعلمون اس کا روٹ ورڈ ہوگا عین لام میم. لا یعلمون وہ نہیں جانتے. اور اذا جب، اب دیکھیں اذا پہلے بھی آ گیا، اب آپ کو ایک دفعہ اگر اذا یاد ہو گیا تو آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا. وَإِذَا اور جب لَقُوا الَّذِينَ لَقُوا ملتے ہیں، الَّذِينَ ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے. ان سے کیا کہتے ہیں؟ قالوا وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے. یہ اس کا بھی روٹ ورڈ حمزہ میم نون ہے. آمنا ہم ایمان لائے فعل ماضی ہے. وَإِذَا اور جب کیا ہوا؟ وَإِذَا اور جب خلو کیا ہے؟ اکیلے ہوتے ہیں. خلو ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، خلوہ اور خلا، تو تنہا ہونا، اکیلا ہونا. خلو اکیلے ہوتے ہیں. اِلیٰ شیاطینہم، اِلیٰ طرف، یہ حرف جر ہے. شیاطینہم شیطان کی جمع ہے شیاطین، اور اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ کیا ہے؟ شین تا نون بھی ہے، اور اس کا روٹ ورڈ شین تا یا بھی ہے. تو شیاطینہم اپنے شیطانوں سے، جب اپنے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں، یا یہاں مراد ان کے سردار ہیں، اور ان سے بھی بڑے منافقین ہیں، اور ان سے بھی بڑے جو ان کے لوگ ہیں. قالو وہ کہتے ہیں، ان سے جا کے کیا کہتے ہیں؟ انا بے شک ہم، معکم تمہارے ساتھ ہیں. مع کے مطلب ساتھ کے ہوتا ہے. معکم تمہارے ساتھ ہیں. انما یہ حرف حصر کہلاتا ہے، اور یہ انما کے معنی ہوتے ہیں محض یا فقط. نحنو ہم، یہ ضمیر منفصل ہے. نحنو ہم مستہزئون ہم مذاق کرتے ہیں. ہاذا اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے. اور اللہ اور اللہ یستہزئ مذاق کرتا ہے، بہم ان سے. اور یمدہم اس کا روٹ ورڈ ہوگا میم دال دال. ویمدہم اور بڑھاتا ہے، فی میں طغیانہم ان کی سرکشی میں. طغیان جو ہے یہ سرکشی کو کہتے ہیں. طغا اس کا روٹ ورڈ ہے تا غین اور یا. فی طغیانہم یعمہون عین میم ہا اس کا روٹ ورڈ ہے کہ یعمہون وہ اندھے ہوتے ہیں. دیکھیں ایک ہوتا ہے امیون اور ایک ہوتا ہے امہن. تو جو امیون لفظ ہوتا ہے وہ آنکھوں کا اندھا ہونا ہوتا ہے، اور امہن جو ہے یہ ہوتا ہے دل کا اندھا ہونا. تو آنکھوں کے اندھے تو ہیں نہیں، آنکھیں تو ہیں ان کی، دنیا تو دیکھ رہے ہیں وہ، مگر دل ان کے اندھے ہو جاتے ہیں. اولائکا بھی ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں یہ لفظ ابھی تک. تو اولائکا یہی لوگ، یہ تمام لوگ جن کا ذکر ہو رہا ہے، یہ کیسے لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اولائکا یہ لوگ، یہ ذالکا اور تلکا کی جمع ہوتی ہے. اولائکا ذالکا کے بھی اور تلکا کے بھی. اولائکا یہی لوگ، الذین اس میں اشارہ کہلاتا ہے. اولائکا الذین وہ لوگ جو اشترو جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خریدنا اور بیچنا، دونوں میننگ آتے ہیں اس کے. شرع شین را یا اس کا روٹ ورڈ ہے. اشترو خرید لیا انہوں نے. کیا خرید لیا انہوں نے؟ الدلالتا، دلالہ جو ہے یہ گمراہی کو کہتے ہیں. ہم ضالین پڑھ چکے ہیں نا، ضاد لام اس کا روٹ ورڈ ہے. دلالتا گمراہی کو خرید لیا انہوں نے. بالہدا بدلے ہدایت کے انہوں نے کیا خریدا؟ گمراہی. بدلے ہدایت کے گمراہی خرید لی انہوں نے.
پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے خریداری کری ہے تو کیا ان کو کوئی نقصان ہوا یا فائدہ ہوا؟ جب ہدایت ان کے سامنے پیش کی گئی اور انہوں نے اس کو گمراہی کو پسند کیا. گمراہی خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ گمراہی کو چوز کر لیا، انہوں نے اسلام کو ریجیکٹ کر دیا، ہدایت کو ریجیکٹ کر دیا. فما پس نہیں ربیحت، رابحہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور ربیحت کا مطلب ہوتا ہے فائدہ دیتی، نہ فائدہ دیا تجارتہم، ان کی تجارت نے. بالکل تجارت وہی ورڈ ہے جو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں اردو زبان میں، تو عربی میں بھی یہی ہوتا ہے، اور الف جیم را اس کا روٹ ورڈ ہے. تجارتہم وما کانو، اور نہیں وہ تھے محتدین ہدایت پر. محتدین کا روٹ ورڈ بھی ہادالیہ ہے، اور بس یہ دوسرے باب سے آیا ہے تو اس لیے اس میں تا کا اضافہ ہو گیا. تو اب آئیے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ دیکھیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. ہم نے جو ہے کہ یہ بات ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس آیت، اس سے پہلے جو آیتیں ہماری گزری ہیں اس میں سب سے پہلے ایمان والوں کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کا کافرین کا ذکر کیا کہ یہ تو اندھے بہرے گونگے ہیں اور ان پہ مہر لگا دی ہے اللہ نے اور وہ کچھ نہیں سمجھتے. اور پھر اس کے بعد منافقین کا ذکر کیا گیا. تو منافقین کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو ڈبل فیس لوگ ہوتے ہیں، جو منہ سے تو کہتے ہیں کہ ایمان لائے مگر دل سے وہ ایمان نہیں لاتے. اور ہم نے اس کی بات کی تھی کہ نبی یہ جو فرقہ تھا یا یہ گروہ تھا یہ مدینے میں پیدا ہوا تھا اور آج تک چلے جا رہا ہے. ہر جگہ منافقین ہوتے ہیں کہ جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بظاہر تو اسلام لے آتے ہیں، لیکن دراصل وہ دل سے مسلمانوں کی مخالفت کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. لیکن بہرحال ہمیں حکم نہیں ہے کہ ہم کسی کو جو ہے اس پر کفر کا فتویٰ لگائیں، اس لیے کہ دل کا حال تو اللہ جانتا ہے اور اللہ فیصلے کرتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اب یہاں ان سے کہا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ عام لوگ ایمان لاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں. اب دیکھیں اس سے کیا مراد ہے. اس سے مراد آپ اس کا پس منظر سمجھیے کہ جب مسلمان جو ہیں وہ ہجرت فرض ہو گئی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لائے تو ہجرت فرض تھی، مائگریشن فرض تھا. تو سب لوگ جو ہیں وہ چلے آ رہے تھے، اور اس میں حال یہ تھا کہ بہت سارے لوگ ہیں اپنی ہر چیز چھوڑ کے آ رہے تھے. حضرت سلمان فارسی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بڑا مال کمایا مکے میں رہ کے، اور جب وہ مدینے جانے لگے تو لوگ آ گئے انہیں روکنے کے لیے. تو انہوں نے کہا اچھا چلو میں ایک ڈیل بناتا ہوں تم سے، تم میرا یہ سارا مال لے لو اور مجھے جانے دو. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کو جانے دیا اور انہوں نے ان کا سارا مال رکھ لیا. اسی طرح ہم ان کا دیکھتے ہیں، خواتین کا بھی دیکھتے ہیں ہم، اور بہت سارے واقعات ہیں کہ اگر ہم سنانے بیٹھیں تو آپ کو خوب اندازہ ہو جائے گا. آپ خود پڑھیے گا کہ کیسے کیسے مسلمانوں نے جو ہیں وہ قربانیاں دی ہیں مدینے آنے کے لیے. کسی نے اپنے شوہر چھوڑا، کسی نے اپنا بیوی چھوڑی، کسی نے اپنے بچے چھوڑے، کسی نے اپنا مال و دولت چھوڑا، اور سب چھوڑ کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مدینے تشریف لے آئے، جہاں ان کے پاس گھر نہیں تھے، جہاں ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا، جہاں کوئی بزنس نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی موجود تھے، انہوں نے کیا کروایا؟ بھائی چارہ قائم کرا دیا. اور اس میں جو ہے ایک انصاری کو اور ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا. اور ایسے اچھے اچھے واقعات ہم سننے میں آئے، پڑھنے میں آئے کہ کیسے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کیا تو وہ انصاری بھائیوں نے اپنے دل کھول لیے. مدینے کے جو لوگ تھے وہ انصار کہلاتے ہیں، اور انہوں نے اپنے دل کھول لیے ان مسلمانوں نے. اور انہوں نے عبد الرحمن بن عوف کے جو بھائی تھے بنے تھے،
انہوں نے کہا کہ بھائی میری 2 بیویاں ہیں، ایک تم لے لو، بھائی میرے 2 مکان ہیں، ایک تم لے لو. اور اس طرح سے جو ہے انہوں نے اپنی چیزیں ان سے کے ساتھ شیئر کی. مگر عبد الرحمن بن عوف جو تھے انہوں نے یہ کہا کہ نہیں بھائی یہ سب چیزیں اپنے پاس رکھو، بس مجھے بازار کا راستہ بتا دو. اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی صلاحیت دی تھی کہ تھوڑے بہت پیسے جو ان کے پاس تھے یا انہوں نے اپنے بھائی سے لیے ہوں گے، وہاں پہ جا کے انہوں نے اسے تجارت کی اور آہستہ آہستہ اس میں اللہ نے ان کو برکت دی اور وہ وہاں پہ خوب سیٹل ہو گئے. بہت ہی مالدار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ منافقین یہ کہتے تھے کہ یہ تو بڑے بے وقوف لوگ ہیں، یہ تو اسلام کی خاطر ہر چیز چھوڑ دیتے ہیں. جب جنگ ہوئی تو غزوہ بدر میں چلے گئے، کسی کے پاس جو ہے تلواریں کم ہو گئیں اور اف کورس سواریاں نہیں ہیں، اور لیکن اپنی جان لے کے چلے گئے اور وہاں پہ جو ہے کیسے انہوں نے جنگ کی ہے اور جان کہ ہم کچھ نہ کچھ تو خدمت کر ہی لیں گے. وہاں پہ آپ کو معلوم ہے نا غزوہ بدر میں 313 مسلمان تھے اور 1000 جو ہے وہ کافرین تھے، اور انہوں نے ان کو ہرا دیا تھا اور ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، 70 ان کے سردار مارے گئے، 70 قید ہوئے اور وہ بڑی بری طرح سے شکست کھا کے واپس چلے گئے. تو کہا کہ یہ تو کیسے لوگ ہیں، یہ تو بڑے بے وقوف لوگ ہیں جو اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اپنا مال قربان کرتے ہیں. تو ہم تو ایسے بے وقوفوں کی طرح ایمان نہیں لائیں گے. اب یہ دیکھیں کہ کہا کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان نہیں لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہیں الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، دراصل یہی بے وقوف لوگ ہیں. اب یہ کس حساب سے یہ بے وقوف ہوئے؟ یہ اس حساب سے بے وقوف ہوئے کہ انہوں نے اللہ کے دین کو قبول نہیں کیا. تو یہ سب سے بڑی بے وقوفی تو یہی ہے. دیکھیں سب سے بڑا عقل مند وہ ہے کہ الکیس، سب سے بڑا عقل مند کون ہے کہ جو آنے والی زندگی کے لیے عمل کرے، ہے نا. تو جو آنے والی بڑی زندگی ہے اس کے لیے وہ دنیا کی قربانیاں انہوں نے قبول کر لی تاکہ ان کی آخرت بنے. تو یہاں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہی بے وقوف لوگ ہیں کہ جو اتنی عقل مندانہ بہترین بات، بہترین حق ان کے سامنے پیش کیا، انہوں نے نہیں مانا. تو دراصل ایمان والے تو عقل مند لوگ ہیں، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، اور انہیں ان کا شعور نہیں ہے، ان چیزوں کا ان کو شعور نہیں ہے. اب دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ ہمارے لیے یہ ہے کہ آج بھی دیکھیں کہ جو لوگ کنورٹ ہوتے ہیں تو وہ بڑے اچھے مسلمان بنتے ہیں. جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، لیکن جب دین اسلام ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، آپ نے بہت سی اسٹوریز سنی ہوں گی کنورٹس کی کہ وہ کیسے چینج ہو جاتی ہے ان کی لائف. اور ان کی لائف جب چینج ہوتی ہے تو وہ آپ دیکھیں صحبت صالحہ جو ہیں وہ اختیار کرتے ہیں. یعنی وہ جو ان کے دوست احباب تھے جو ڈانس میں اور شرابوں میں اور ان چیزوں میں تھے، اور جوئے میں اور اس طرح کی اور فحاشی میں چیزوں میں تھے، وہ ان سب کو چھوڑ دیتے ہیں، ان سب کو چھوڑ دیتے ہیں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، اور جو بھی کھانا ہے وہ حلال کھاتے ہیں، جو بزنس ہے وہ حلال کرنا چاہتے ہیں، حلال بزنس، حلال کھانا، لباس صحیح طرح سے پہنتے ہیں، بات صحیح طرح سے کرتے ہیں. وہ جو بات بات پہ گالی دینے کا طریقہ ہے تو وہ ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. وہ تو ساری بے حیائی اور فحاشی کے طریقے چھوڑ دیتے ہیں. تو کیا ہم ان کو بے وقوف کہیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں کہیں گے. اور ان کو کہتے ہیں آج بھی لوگ بے وقوف. ارے اس کو دیکھو ذرا، اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیسا آدمی ہے. ارے جو اصلی مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان، وہ تو اتنے نہیں ہوتے جتنے یہ والے ہوتے ہیں. تو دراصل وہ سب سے زیادہ عقل مند لوگ ہیں. پھر اس کے بعد ایک آیت ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. اب یہ منافقین جو ہیں جو دل سے ایمان نہیں لائے ہیں، یہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے اور وہاں پہ ایمان والے جو ہیں
उनके साथ ये नमाजें भी पढ़ते थे। और ये आप देखिए मजलिस में भी आ रहे हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, जो थोड़े बहुत सदकात हैं वो भी दे दिए छोटे मोटे, लेकिन जो बड़े सदकात होते हैं उससे बचते थे। और क्या कहते हैं, जंग में जाने से भागते थे। तो जहां जहां बड़े नुकसान होते थे उनको लगता था कि ये नुकसान की चीज है, तो वो नहीं करते थे। तो जब उनसे कहा गया, जब वो ईमान वालों से मिलते हैं तो उन कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं। अब क्यों कहते वो हम तुम्हारे साथ हैं? इसलिए कि उनको पता है कि जब जंग होगी और माले गनीमत आएगा तो फिर वो हिस्सा लगाने आ जाएंगे उनके साथ कि भाई हमें भी दो, हम भी तो मुसलमान है ना। और वैज़ा खलौ इला शयातीनिहिम, और जब वो अपने शैतानों से मिलते हैं। अब देखें ये जब ये वाली बात जो थी ये क्या थी, किससे मिलते थे ईमान वालों से? पब्लिक में, है ना। जब पब्लिक गैदरिंग होती है तो जब उनसे मिलते हैं तो कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं। और जब अपनी प्राइवेट गैदरिंग्स में जाते हैं अपने जैसे लोगों में, अपने से उनसे भी बुरे होंगे। शैतान जो है, आप देखें शैतान जो है ऐसे को कहते हैं कि जो खींचता है, आहिस्ता आहिस्ता खींच के बुराई की तरफ ले जाता है ना। तो ये ऐसे किस्म के जो शैतान थे, अपने उनके दोस्त अहबाब अपनी प्राइवेट महफिलों में ये बैठते थे और जब बातें करते थे तो वहां पे जो है क्या था कि वो कहते थे, जब उनसे क्या, भाई आप एक मजलिस से होके आए हैं, अब आप उनसे बात कर रहे हैं, हम भी जैसे दर्स से जाते हैं, घर में जाते हैं तो बात करते हैं, भाई आज हमने ये बात सुनी, वो बात सुनी, हमें तो ये बात बहुत अच्छी लगी और ये बात तो बहुत सही थी। तो होता क्या है कि कुछ लोग कुछ और उसके ऊपर जो है वो करते हैं, तबसरा करते। तो इसी तरह जब वो अपने लोगों में मिलते थे तो वो जो थे वो गुस्से होते थे, कहते थे तुम वहां जाते हो, तुम ये वाली बातें सीखते हो और वो बातें गलत हैं और ये वो इस तरह। तो वो डर जाते। अब वो कहते कालू इन्ना माकुम, तो उनसे कहते नहीं 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 हम तो तुम्हारे ही जैसे हैं, हम तो तुम्हारे जैसे शैतान है, हम कोई ऐसे नेक बंदे नहीं है, कोई ऐसे वो नहीं है कि हम तुम्हारे साथ ही हैं तुम्हारे। तो ये चीज जो है आप देखें कि अल्लाह ताला क्या बात कह रहे हैं और क्या कहते थे उनसे, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, कि हम तो बस मजाक उड़ा रहे हैं, हम तो बस मजाक करते हैं उनसे। हम तो ये कह देते हैं कि भाई हम तो मजाक कर रहे हैं, या हम तो तुमसे मजाक कर रहे थे, हमने उनकी बातों का हम पर कोई असर नहीं होगा, है ना। कुरान में वो कहते हैं कि कालू क़ुलूबुना गुल्फ, कि हमारे जो दिल हैं वो तो लिपटे हुए हैं गिलाफों में, यानी हम पे नहीं असर होने वाला। अल्लाह ताला ने जो अच्छी बातें बताई हैं, जो अहकाम दिए हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी बता रहे हैं, तो हमने हमारे पे कुछ नहीं असर होना। तो अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, कि वो क्या मजाक करेंगे ईमान वालों से, अल्लाह उनसे मजाक करता है और उनको ढील देता है, उनको बढ़ाता है उनकी सरकशी में, और वो भटकते चले जाते हैं। तो देखें ये कुछ अजीब सी बात लगती है कि अगर कोई किसी का मजाक उड़ा रहा है, बुरा कह रहा है अच्छी बात को, तो ये अल्लाह ताला के लिए भी ये वाली बात आ रही है। तो देखें अल्लाह ताला के लिए ये बात जो है इसके मीनिंग जो है अलग है ना। इसके मीनिंग ये है कि अल्लाह सुब्हान ताला का मजाक करना क्या है। अल्लाह का मजाक करना ये है कि जो रास्ता उन्होंने पसंद किया, जिस रास्ते पे उन्होंने चलना चाहा, बुराई के रास्ते पे चलना चाहा, तो अल्लाह उनके लिए बुराई के रास्ते आसान कर देता है, उनको और ढील देता है कि हाँ भाई जाओ, चलते जाओ उसके ऊपर, और वो अपनी सरकशी में बढ़ते चले जाते हैं। और क्या है, या महून, और वो दिल के अंधे होते हैं। देखिए एक उम्मीन हमने बताया था कि आंख का अंधा होना और एक होता है वो होता है दिल का अंधा होना। तो कहा कि वो तो दिल के अंधे लोग हैं, उन्हें सोचने समझने की सलाहियतें उनकी खत्म हो जाती हैं। जब इंसान जो है बहुत ज्यादा उसके अंदर मुलव्विस हो जाता है तो फिर बुराई नहीं रहती,
ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہم لوگ بھی کوئی چیزیں دیکھتے ہیں ٹی وی پر اور پھر ایسا ایسا جب بہت زیادہ دیکھتے ہیں نا تو پھر ہمارے پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں یہ تو کوئی برائی نہیں، یہ تو نارم ہے، یہ تو نارم ہے، یہ تو ایسا ہی ہوتا ہے. بھائی امریکہ ہے، یہاں تو ہوگا ایسے. استغفر اللہ. اللہ ہم کو برائی اور اچھائی میں تمیز ہماری باقی رکھے، کیونکہ جب تک ہمیں تمیز نہیں ہوگی، ہمیں فرق نہیں پتہ چلے گا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، تو ہم کیسے اچھائی پہ عمل کریں گے. ہمیں تو برائی نہیں لگے گی. جب تک ہمیں برائی نہیں لگے گی ہم کیسے بچیں گے اس سے. تو بڑا ضروری ہے یہ اچھائی اور برائی کی پہچان کرنا، چاہے ساری دنیا کر رہی ہو. وہ یاد رکھیں یہ بات، چاہے ساری دنیا وہ برائی کر رہی ہو، چاہے ہمارے آس پاس کے سب لوگ وہ برا کر رہے ہیں، وہ برا کام کر رہے ہیں، لیکن برائی کو برائی سمجھنا ایمان کی نشانی ہے. اور اگر کسی نے دل میں بھی نہیں سمجھا تو سمجھو اس کا تو ایمان گیا. اچھا پھر کہا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی. کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ تو یہ لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں، ایسے ہی لوگ ہیں جو کافرین ہیں، جو منافقین ہیں. ان کے سامنے ہدایت پیش کی گئی، ان کے سامنے ہدایت کھول کے رکھ دی گئی، ہر چیز بتا دی گئی، پھر بھی انہوں نے گمراہی کو خریدا، پھر بھی انہوں نے جس برائی میں وہ پڑے ہوئے تھے اس سے نکلنا پسند نہیں کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فما ربحت تجارتہم، تو پس نہیں فائدہ دے گی ان کو ان کی تجارت، اور نہ ہی وہ کبھی ہدایت پر ہوں گے. تو یہ دیکھیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے تجارت کہا ہے، اور یہ ایک جگہ اور کہا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. کہ اللہ وہی لفظ استعمال ہوا ہے، دیکھیں اس طرح جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے، کہا کہ اللہ نے ایمان والوں کے جانے یعنی دل ان کے اور ان کے مال خرید لیے ہیں. یعنی ایمان والے ذرا نہیں ہچکچاتے ہدایت قبول کرنے کے لیے، ذرا نہیں ہچکچاتے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے. اور پھر بدلے میں کیا ان کو ملتا ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے انعام تیار کر کے رکھا ہے وہ ان کو ملے گا. تو سبحان اللہ، کوئی جو ہے وہ گمراہی خریدتا ہے، کوئی جو ہے وہ ہدایت لیتا ہے. تو ہم بھی الحمدللہ ہدایت ہم کو لینی ہے جب بھی ہم جو ہیں یہ قرآن پڑھنے اس کلاس میں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہدایت سے فائدہ اٹھانے والا بنائے. کہا کہ وما کانوا مہتدین دیکھیں کبھی تو آتا ہے ہدن، اور یہاں یا مہتدین اس میں تا اور لگ گیا. تو یہ جو جس باب سے آئے نا، باب افتعال سے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت ہی کیا کہتے ہیں مضبوطی سے پکڑنا ہدایت کو، اور بہت اچھی طریقے سے اس پر عمل کرنا. ہدایت کو جو ہے جب مہتدین کہا جائے گا تو کہا جائے گا کہ یہ اس نے بہت اہتمام کیا ہے ہدایت کو حاصل کرنے میں. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے وہ ہدایت پہ قائم رکھے اور ہدایت کو حاصل کرنے والا بنائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.